Experience the thrill of PSL 9 live and exclusive only on A Sports. वेलकम बैक। बुलेटिन करेंगे बाकायदा आगाज। आपको बताएंगे बानिया पीटीआई और शाहमूद कुरैशी को साइफर केस में 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। खुसूसी अदालत ने फैसले में कहा है कि प्रोसिक्यूशन टीम जुर्म साबित करने में कामयाब रही है। बानिया पीटीआई और शाहमूद कुरैशी पर खुफिया मंदरजात आम करने का जुर्म साबित हो गया। और यहाँ पे आपको बताएं कि आपके कप्तान हशाश बशार से सजा की परवाह नहीं है, वो खुश हैं। आपके कप्तान टूट नहीं रहा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा साइफर केस में नाइंसाफी के रिकॉर्ड टूट गए हैं। शाहमूद कुरैशी का बयान लिए बगैर फैसला सुना दिया गया। जेल से कप्तान का पैगाम है 8 फरवरी को जोक दर जो निकलकर हक राय दही इस्तेमाल करें। और यहाँ पे आपको बताएंगे कि मेरिट तो दूर, अभी तक ट्रायल भी नहीं हुआ है। ये कैसा ट्रायल था कि अपने वकला पेश करने की इजाजत ही नहीं दी। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं केस चलते अचानक जज को ख्याल आया कि मुल्जिमान के वकील जरा नहीं करेंगे। बानिया पीटीआई और शाहमूद कुरैशी का हक दिफा ही खत्म कर दिया गया। प्रोसिक्यूशन ही वकील मुकर्रर कर दिया गया। बानिया पीटीआई और शाहमूद कुरैशी ने दिफा का हक मांगों का जज उठाकर चले गए और फैसला सुना दिया। 342 के बयानों पर दस्तखत तक नहीं लिए गए। जज साहब को कुछ हुआ, जज साहब ने कहा कि मैं आपके जो वकला हैं उनकी अब रिप्रेजेंटेशन नहीं दूंगा। जो वकला दिए वो प्रोसिक्यूशन की टीम से दे दिए। उसके बाद उनको कहा आप एक दिन में ये केस तैयार करके अगले दिन उसकी जिरा करें। अगले दिन उन्होंने 16-17 लोगों की जिरा भी कर दी। आज सुबह सवाल पूछे गए वकला के बगैर, इमरान खान साहब को भी और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी। जज साहब उठ के चले गए, जजमेंट अनाउंस कर दी। अभी तक वो 342 पे साइन भी नहीं लिए। इससे बड़ा मिस ट्रायल या ड्रामा मैंने नहीं देखा। मेरिट तो दूर की बात, ये तो ट्रायल ही नहीं हुआ अभी तक। सिराजुल ने बानिया पीटीआई और शाहमूद कुरैशी को सजा पर अफसोस का इजहार करते हुए साइफर पर आजाद और गैर जानिबदार कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। अपने बयान में कहा है कि समाअत खुली अदालत में होनी चाहिए थी ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे होते। मुल्की मामलात में अमरीकी मुदाखलत 76 साल से जारी है। पिछली बार अमरीकी मुदाखलत सरकारी हलकों में जेर बहस आई। जो किया वो भुगतना पड़ेगा। जहांगीर तरीन का साइफर केस फैसले पर अदम सरबरा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने कहा अल्लाह सबको हिदायत दे कि गैर कानूनी काम ना करें। सबको हिदायत दे कि वो गैर कानूनी काम ना करें, खास तौर पर ऐसे गैर कानूनी काम जो मुल्क को नुकसान देते हैं। अफसोस है मगर अब जो किया उसका भरना पड़ रहा है। किसी को भी सजा हो दुख तो होता है। अब ये काम ही ऐसा था जो नहीं करना चाहिए। बाकायदा ट्रायल हुई है और उन्होंने जज का ये फैसला है, फैसले का तो हम एहतराम करते हैं। बानिया पीटीआई की सजा पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का प्रेस ब्रीफिंग में कहना था कि साबिक वजीर आजम के खिलाफ केसेस को देख रहे हैं। ये कानूनी मामला है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात और उम्मीदवारों से मुतालिक कोई पोजीशन नहीं लेते। हम एक आजाद, मुंसिफाना और खुला जमहूरी अमल देखना चाहते हैं। जमहूरी उसूलों और कानून की हुक्मरानी के एहतराम का मुतालबा करते रहते हैं। अमेरिका पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन देखना चाहता है। ऐसा जमहूरी अमल चाहते हैं जिसमें तमाम फरीकैन को वसी पैमाने पर शिरकत हो। पाकिस्तान में इलेक्शन का अमल मॉनिटर करेंगे। ऐसा जमहूरी अमल चाहते हैं जहां जमहूरी उसूलों का एहतराम हो। आज ही सजा का ऐलान करना है। तेज रफ्तारी से लगता है कि सारे फैसले आज होने हैं। तोशाखाना केस की समाअत में बानिया पीटीआई के एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर से मुकालमा। कहा आपने हमारा हक दिफा खत्म किया, गवाहों पर खुद जिरा करना चाहता था। गुजारिश है कि हमारा हक जिरा बहाल किया जाए। झूठे गवाहों को बेनकाब करना था। अहलिया को तोशाखाना केस में जबरदस्ती घसीटा गया। मेरे ऊपर जो इल्जाम है मेरे खिलाफ झूठे गवाहों को पेश किया गया। अदालत ने बुशरा बीबी का 342 का बयान कलमबंद कर लिया। बानिया पीटीआई का बयान आज रिकॉर्ड किया जाएगा। बानिया पीटीआई के वकला की जानिब से हक जिरा बहाल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। दौरान समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की तबीयत नासाज हो गई। समाअत में 6 बार वक्फा करना पड़ा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में जेल ट्रायल के खिलाफ बानिया पीटीआई की दरख्वास्तें खारिज कर दी। और बात करेंगे बदलते मौसम के हवाले से। आपको बताएंगे मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज बर्फबारी और पहाड़ों पर बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित, स्कर्दू, आजाद कश्मीर और केपी में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश हो सकती है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में वक्फे वक्फे से तेज बारिश की तवक्को है। मरी और गिलियात में दरमियानी दर्जे की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है।
لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد اور قصور میں آج بارش متوقع ہے۔ کراچی میں مطلع ابرآلود اور موسم سرد رہے گا۔ کراچی میں ہلکی اور تیز بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے کا امکان ہے۔ ہلکی بوندا باندی کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے، جبکہ بارش کے باعث صدر کی شاہراہوں پر پانی جمع ہے۔ مزید جانتے ہیں عدنان راجپوت سے۔ جی عدنان۔ شہر میں چند گھنٹوں قبل ہلکی اور تیز بارش کے بعد شہر کا جو موسم ہے وہ خوشگوار ہو گیا ہے۔ شہر بھر میں ٹھنڈی ہواؤں کا سلسلہ بھی جاری ہے، جبکہ شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بوندا باندی بھی ہوئی۔ اس وقت بھی جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، شہر کے مختلف علاقے ہیں جہاں ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی ہے، جبکہ ہم اس وقت صدر کے علاقے میں موجود ہیں۔ یہاں کے مختلف مقامات میں بارش کا پانی جمع ہے۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم جو ہے جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ شہر بھر میں ہلکی اور تیز بارش کا بھی امکان ہے، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید پیشن گوئی کی گئی ہے کہ شہر کا جو کم سے کم درجہ حرارت ہے وہ 14 سے 16 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ جی، اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش۔ ترجمان کے الیکٹرک نے کہا ہے کہ بارش کے موسم میں شہری برقی آلات کے استعمال میں خصوصی احتیاط کریں۔ بارش میں برقی آلات کا غیر محفوظ استعمال حادثات کا سبب بن سکتا ہے۔ شہری ٹوٹے ہوئے تاروں، ٹی وی، انٹرنیٹ کیبلز، کھمبوں، پی ایم ٹی سے دور رہیں۔ غیر قانونی ذرائع سے بجلی کا حصول کنڈے جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں۔ ٹریفک پولیس نے بھی ایک پیغام جاری کیا ہے۔ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ موٹر سائیکل سوار حضرات احتیاط کریں۔ بارش کے بعد شہر کی بیشتر شاہراہوں پر پھسلن ہے۔ کئی موٹر سائیکل سوار گر کر زخمی ہوئے ہیں۔ شہری اپنی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی رفتار کم رکھیں۔ لاہور میں بارش کے بعد دھند کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ شہری رات کے موسم انجوائے کرنے مختلف فوڈ پوائنٹس پر پہنچ گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارش کا امکان ہے۔ اس حوالے سے بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید۔ جی رمضان۔ جی بالکل، 9:30 کی پہلی بارش کے بعد شہر لاہور کا موسم خوشگوار ہو چکا ہے۔ رات کے جو شہری ہیں، لاہوری ہیں اسپیشلی، خاص طور پر وہ گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں اور مختلف فوڈ پوائنٹس پر اس وقت موجود ہیں اور اس موسم کو انجوائے کر رہے ہیں۔ سر موسم بہت اچھا ہے اور سال کی پہلی بارش ہے اور بہت اچھا فیل کر رہے ہیں اور لوگ نکل رہے ہیں ماشاءاللہ، اس فوڈ کو انجوائے کر رہے ہیں اور ہمارے پاس آ رہے ہیں انشاءاللہ، بہت اچھا ٹیسٹ ہے۔ جو لاہوری ہیں اس موسم کو انجوائے کر رہے ہیں۔ ہلکی ہلکی سردی ہے اور بوندا باندی کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی پیشن گوئی کی گئی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران وقفے سے مزید بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ جی، یہاں پہ آپ کو بتائیں گے عوام کی مشکلات کا رائمنٹ والوں کو اندازہ نہیں ہے۔ بلاول بھٹو نے ڈیرہ اسماعیل خان میں جلسے سے خطاب، کہا وہی نفرت کی سیاست چاہتے ہیں تو ووٹ آزاد امیدوار کتاب یا بلی کو دے دیں۔ کہا کہ ہر محنت کش کو مزدور کارڈ ملے گا، چاہے میڈیا میں کام کرتا ہو۔ امیروں سے پیسے چھین کر غریب عوام کو دیں گے۔ ایک میرے مہربان رات دن کہتے ہیں کہ مناظرہ کر لو، کس نے مناظرہ کرو جہاں اسکول میں بچوں کے پاس ڈیسک اور قلم نہیں ہے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کا لاہور میں خطاب، بولے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اپنی رپورٹ میں لکھا بانیہ پی ٹی آئی کے دور میں کرپشن بڑھی، ہمارے دور میں کم ہوئی، ہیر پھیر نہیں، صرف شیر کو ووٹ دیں۔ زخم سہے لیکن قومی راز فاش نہیں کیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا ہارون آباد میں جلسے سے خطاب، کہا جیسے ہی اس شخص کو اقتدار جاتا نظر آیا پاکستان پر حملہ کیا۔ مریم نواز کہتی ہیں پی ٹی آئی سے دہشت گرد جماعت والا سلوک ہونا چاہیے۔ نواز شریف نے بہت نقصان اٹھائے، سیاسی نقصان آج بھر گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ٹریفک حادثات میں 2 افراد زندگی کی بازی ہار گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق ملیر میمن گوٹ میں موٹر سائیکل سوار تیز رفتار کار کی ٹکر لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔ ڈیفنس موڑ پر نامعلوم گاڑی نے ایک راہگیر کو رون ڈالا۔ دونوں افراد کی لاشیں ضابطے کی کارروائی کے لیے جناح ہاسپٹل منتقل کر دی گئیں۔ چنیوٹ میں انتخابی امیدواروں کے ووٹرز سے وعدوں کے ساتھ ساتھ سیاسی گٹھ جوڑ بھی چل رہے ہیں۔ ہمارے نمائندے امیر عمر چمن کی رپورٹ دیکھیے۔
انتخابات کی تاریخ جو قریب آ رہی ہے، سیاسی گہما گہمی کے ساتھ جوڑ توڑ بھی عروج پر پہنچ چکے ہیں۔ ایسے میں ووٹرز بھی اپنے مطالبات الیکشن سے قبل ہی امیدواروں سے پورا کروانا چاہتے ہیں۔ جی گلیاں ساڈیاں کچیاں نو پانی رک جاندا بارش آوے، ویسے نالیاں بند ہوئیاں پیاں، پانی وچ کھلوتا ہویا ہے تے بچے ساڈے نکلدے ہیں مسجد نال اوتھے ڈہ جاندے۔ آزاد امیدوار ووٹرز کے دل جیتنے کے لیے نت نئے وعدے اور منشور پیش کر رہے ہیں۔ کچی آبادیوں کے ووٹوں کے حصول کے لیے انہیں مالکانہ حقوق دلانے کے وعدے بھی کیے جا رہے ہیں۔ یہ جو سڑک ہے نا جی فیصل آباد سے سرگودا روڈ، اس کو 2 رواں بنانا بھی میں اتنا ہی ضروری سمجھتا ہوں جتنا تعلیم اور صحت ہے۔ آئے روز اس میں حادثات ہوتے ہیں، اموات ہوتی ہیں، تو میں اس کو بھی اتنا ہی اہمیت دیتا ہوں جتنا صحت اور تعلیم کو۔ اور چوتھی جو ہماری ہے پریورٹی وہ یہ ہوگی کہ کچی آبادیوں کو مالکانہ حقوق دیے جائے۔ ووٹرز بھی سیاسی امیدواروں کو کارنر میٹنگ کے دوران مطالبات کے انبار لگا دیتے ہیں، جسے چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ووٹ پورے کرنے کے اعلانات کر رہے ہیں۔ امیر عمر چمن، ایئر وائی نیوز، چنیوٹ۔ گوادر میں چین کے تعاون سے جدید ہاسپٹل کی تعمیر مکمل کے مراحل میں ہے۔ شہریوں کے لیے صحت کے شعبے میں ہمسایہ ملک کا عظیم تحفہ رواں سال بلوچستان حکومت کے حوالے کر دیا جائے گا۔ رپورٹ کر رہے ہیں مصطفیٰ خان ترین۔ سی پیک کے تحت پاک چین دوستی کا ایک اور عملی نمونہ۔ گوادر میں پاک چائنا فرینڈشپ کے تحت 100 بستروں پر مشتمل ہسپتال تقریباً مکمل ہے۔ 68 ایکڑ اراضی پر محیط جدید مشینری اور میڈیکل اور سرجیکل آلات سے آراستہ ہسپتال رواں سال ہی حکومت بلوچستان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ 100 بیڈ کا ہاسپٹل ہے، اس میں بہت ساری اچھی ایسی سہولیات ہیں جیسے ہمارے گوادر کے عوام کے لیے بہت بہتری ہے۔ ہسپتال میں دور حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ آپریشن تھیٹرز، میڈیکل انسٹیٹیوٹ اور جدید لیبارٹری سمیت مختلف شعبے بنائے گئے ہیں، جہاں ایکس رے اور سی ٹی اسکین سمیت تمام ٹیسٹ کیے جا سکیں گے۔ گوادر کے شہریوں نے فرینڈشپ ہسپتال کو ہمسایہ ملک چین کا بہترین اقدام قرار دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک کسی نعمت سے کم نہیں۔ چین سے کیے گئے معاہدے کے تحت حکومت بلوچستان گوادر فرینڈشپ ہسپتال انڈس ہسپتال انتظامیہ کے حوالے کرے گی۔ جدیدیت کے شاہکار ہسپتال میں شہریوں کے لیے ایمرجنسی سے لے کر آپریشن تک تمام سہولیات بالکل مفت دستیاب ہوں گی۔ میڈیکل میں ہمارے پاس فیملی میڈیسن، انٹرنل میڈیسن، ایمرجنسی میڈیسن، ڈرمیٹالوجی، پلمونالوجی، یہ ساری سہولیات ہیں۔ ہسپتال کی تعمیر کا کام 2016 میں شروع کیا گیا تھا، جو اب تقریباً مکمل ہے۔ جدید سہولیات سے آراستہ یہ ہسپتال چینی حکومت کی جانب سے بلوچستان خصوصاً گوادر کے عوام کے لیے بڑا تحفہ ہے۔ اس ہسپتال کے قیام سے گوادر میں صحت کے حوالے سے درپیش مشکلات کافی حد تک حل ہوں گی۔ کیمرامین امین اللہ مینگل کے ساتھ مصطفیٰ خان ترین، ایئر وائی نیوز، گوادر۔ اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے ایف پی سی سی آئی کے سابق صدر اور پیاف کے پیٹرن ان چیف میاں انجم نثار نے کہا ہے کہ اس وقت انڈسٹری کو توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے خطرات لاحق ہیں۔ امید ہے کہ انہیں حکومت آنے کے بعد اس ملک میں سیاسی استحکام آئے گا۔ میاں انجم نثار نے کہا کہ اس وقت بجلی اور گیس کے بڑھتے ہوئے نرخوں نے انڈسٹری کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ امید ہے کہ انتخابات کے بعد نئی حکومت آنے سے سیاسی اور معاشی استحکام آئے گا۔ ہم نہ ایکسپورٹ مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوور آل آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں اس میں بھی کمی آئی ہے۔ اس کی ریزن ایک ہی ہے کہ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، ایک مارک اپ اور دوسرا جو ہے وہ آپ کا جو ہے الیکٹریسٹی کی جو پرائس، یہ کہیں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ایف پی سی سی آئی کے سابق صدر نے کہا کہ پیاف کسی کی ملکیت نہیں۔ 16 بندے جس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، اصل پیاف تو وہ ہوئی، کیونکہ ہم تو پالیٹکس کرتے ہیں، یہ لاہور کی پالیٹکس کر رہے ہیں پیاف سے، اور وہ ہمارا جو امیڈیٹ جو پلیٹ فارم ہے دیٹ از لاہور چیمبر۔ میاں انجم نثار کا کہنا تھا کہ پیاف فاؤنڈر الائنس لاہور چیمبر آف کامرس میں بھی متحد ہے اور آئندہ بھی تمام فیصلے باہمی مشاورت سے کریں گے۔ کیمرامین مہتاب احمد کے ساتھ محمد مظہر اقبال، اے آر وائی نیوز، لاہور۔ پاکستان میں پہلی بار سونے کی آن لائن اور فزیکل خرید و فروخت کے لیے کمپنی قائم کر دی گئی ہے۔ سونے کی ڈیجیٹل اور آن لائن ٹریڈنگ سے سٹے بازی اور بلیک مارکیٹ کی روک تھام میں مدد ملے گی۔ سونے کی نرخوں میں بھی استحکام آئے گا۔ کراچی سے انجم وہاب کی رپورٹ دیکھیے۔ پہلی بلین گولڈ و آن لائن ٹریڈنگ کمپنی کا افتتاح پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے ایکٹنگ مینیجنگ ڈائریکٹر فرحان طاہر نے کیا۔ آن لائن ٹریڈنگ کمپنی کے مالکان کا کہنا تھا کہ ایس سی سی پی اور پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج سے آن لائن اور فزیکل خرید و فروخت کے لیے لائسنس حاصل کر لیا ہے۔ کمپنی کے قیام سے سونے کی آن لائن ٹریڈنگ سے ایف بی آر کو ٹیکس حاصل ہوگا۔ سونے کا کاروبار کرنے والے تاجروں کے مطابق ملک میں سونے کی خرید و فروخت کے کاروبار کو دستاویزی بنانے سے سونے کے نرخوں میں سٹے بازی اور بلیک مارکیٹنگ کا خاتمہ ہو سکے گا۔ انجم وہاب، اے آر وائی نیوز، کراچی۔
وطن عزیز پر نثار ہونے والوں کو قوم کا سلام. پشاور کے پولیس لائنز میں ہونے والے خوفناک خودکش دھماکے کو آج 1 سال مکمل ہو گیا. دھماکے میں 86 اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا. رپورٹ کر رہے ہیں عدنان طارق. جنوری 2023 کو دہشت گردوں نے ہدف بنایا پشاور پولیس لائن کی مسجد کو، جہاں پولیس یونیفارم میں ملوث دہشت گرد نے نماز ظہر کے وقت خود کو زوردار دھماکے سے اڑا دیا. سانحہ پولیس لائن کو 1 سال مکمل ہو گیا. سانحہ پولیس لائن کے زخم آج بھی تازہ ہیں. پولیس فورس اپنے شہید و غازیوں کو نہیں بھولے. سانحہ پولیس لائن کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پولیس افسروں اور جوانوں نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی. شہداء غازیوں کے ساتھ ان کی قربانی کو یاد کرنے کا، اس کو سراہنے کا دن ہے. ایک ریت سلنگ سرمنی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ قرآن خوانی ہوگی. پشاور پولیس لائن دھماکے میں 86 اہلکار شہید جبکہ 200 سے زائد زخمی ہوئے. دھماکے میں ملوث سہولت کاروں کو گرفتار کیا گیا. حملے کا منصوبہ افغانستان کے شہر قندوز میں بنا. کیمرہ مین ارشد خان کے ساتھ عدنان طارق، ARY نیوز پشاور. مزید آپ کو بتائیں گے، خواتین کو معاشی طور پر خود مختار بنانے اور کام کے دوران بہترین سہولتوں کے لیے کراچی میں عالمی خواتین سمٹ کا اہتمام کیا گیا. تقریب میں امریکی کونسل جنرل کارنیٹ پریبل نے بھی شرکت کی ہے. رپورٹ کر رہے ہیں محمد صلاح الدین. کے مقامی ہوٹل میں 10ویں عالمی سربراہی کانفرنس برائے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے امریکی کونسل جنرل کا کہنا تھا کہ پاکستانی خواتین کو معاشی طور پر بااختیار بنانا موجودہ دور کی اہم ضرورت ہے. مقررین کا کہنا تھا کہ تعلیم، طب اور دیگر کئی شعبے ہائے زندگی میں جہاں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، ہر شعبے میں بھی خواتین نے اپنا لوہا منوایا. سب سے بہترین بات اس کانفرنس کی یہ ہے کہ اب مرد حضرات جو ہیں اپنے اپنے اداروں میں ہماری نمائندگی کرنے لگے ہیں. ینگ فیمیل امپلائیز کو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جا کے فیوچر دے بیکم لیڈرز. تقریب میں برلن میں ہونے والے عالمی مقابلوں میں کامیابی حاصل کرنے والی اسپیشل اولمپکس کی خواتین کھلاڑیوں نے بھی شرکت کی. کانفرنس کا بنیادی مقصد جدید دور کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق خواتین کو روزگار کے وسیع تر مواقع فراہم کرنا ہے. کیمرہ مین محمد حنیف کے ساتھ محمد صلاح الدین، ARY نیوز کراچی. کوئٹہ کسٹمز کے تحت بھی ورلڈ کسٹم ڈے منایا گیا ہے. چیف کلیکٹر کسٹم بلوچستان عبدالقادر میمن نے کہا ہے کہ گزشتہ 6 ماہ میں 60 ارب روپے سے زائد ریونیو جمع کیا. کوئٹہ میں کسٹم ڈے کی تقریب سے خطاب میں چیف کلیکٹر کسٹم بلوچستان عبدالقادر میمن کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ 1 ماہ میں ریکارڈ 5 ارب 30 کروڑ کے مقدمات کوئٹہ کسٹم نے درج کیے ہیں. چمن دھرنے کی وجہ سے روزانہ 10 کروڑ روپے کا قومی خزانے کو نقصان پہنچ رہا ہے. متبادل کراسنگ پوائنٹ سے تجارت کے لیے مشاورت جاری ہے. کلیکٹر کسٹم انفورسمنٹ محمد اسماعیل نے کہا ہے کہ تافتان کسٹم کلیکٹریٹ کو علیحدہ کلیکٹریٹ بنایا گیا. خزدار کسٹم کو دوبارہ بلوچستان کسٹم کلیکٹریٹ سے منسلک کر دیا گیا. اعلیٰ کارکردگی پر افسران، سٹاف اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد سے سرٹیفکیٹس اور شیلڈز تقسیم کی گئی ہیں. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے، ملک کی تعمیر و ترقی کے ذریعے ہی ممکن ہے کہ نوجوان قوم کا مستقبل ہے. ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہوگا. قوم 8 فروری کو گھروں سے نکل کر اور ملک سے محبت کرنے والی لیڈرشپ کے انتخاب میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے. مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے 23ویں یوم تاسیس پر سیمینار سے خطاب میں MSO کے ناظم اعلیٰ پاکستان سردار مظہر، مفتی زبیر اشرف، مفتی ابو محمد اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے، جغرافیائی سرحدوں کی دفاع اور ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پر آ کر کردار ادا کرنا ہوگا. سیمینار میں دینی اور عسکری جامعات کے طلباء کی کثیر تعداد موجود تھی. اور اب اسپورٹس. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے، انڈر 19 ورلڈ کپ میں پاکستان نے آئرلینڈ کو بھی شکست دے دی ہے. شاہینوں نے سپر سکسیس مرحلے کے اپنے پہلے میچ میں 3 وکٹوں سے کامیابی سمیٹی. مسلسل چوتھی فتح کے ساتھ قومی ٹیم سیمی فائنل کے مضبوط امیدوار بن گئی ہے. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.